आओ और सब कह डालो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ और इसे मामूली ना जानो। दी बिग बैन, लंदन डबल डेक बस और लंदन टैक्सी बरतानिया के लैंडमार्क माने जाते हैं और साई को मैनचेस्टर यूनी के स्टूडेंट्स का लैंडमार्क माना जाता है। बिना किसी शक्को शुबा के से इट ऑल यानी साई। पीले रंग के बोर्ड पर नारंगी रोशनाई से ये अल्फाज साई की लिखाई में लिखे हैं। यूनी में शायद ही कोई ऐसा बदनसीब होगा जो इस बोर्ड के मालिक को नहीं जानता होगा। साई सियाह फाम, नस्लन अमरीकी लेकिन बरतानवी शहरी है। उसका असल नाम एडी है। हल्के घुंघराले बाल, पतला सा, जिसकी वजह से कुछ ज्यादा ही लंबा दिखता है। आंखें गोल गोल और नुमाया और उन पर पतले फ्रेम का नजर का चश्मा। अपने बैग को दोनों कंधों पर फंसाए, कमर पर पीछे लटकाए, वो मैनचेस्टर यूनी का जमीनी फरिश्ता है। यूनी का दादा दादी, नाना नानी, चाचा मामू, खाला भाई बहन और दोस्त, वो सब है, वो साई है। यूनिवर्सिटी में उसके बैठने की एक ही मखसूस जगह थी, अली लर्निंग कॉमन के बाग के दरख्त तले। वैसे उसे कहीं भी रोक कर बिठाया जा सकता था। वो एतराज नहीं किया करता था क्योंकि वो तो फरिश्ता था और उस तक रसाई बहुत आसान थी। जब वो फारिग होता, दरख्त तले आकर बैठ जाता और बैग में से बोर्ड निकाल कर रख लेता। मतलब, मैं फारिग हूँ, हमातन गोश हूँ, आओ मैं सब सुनूंगा और तुम सब कह डालो अपने दर्द, अपनी तकलीफें, वो सब फजूल की बातें जो कोई और नहीं सुनता। तुम्हारे रोने के किस्से, तुम्हारे ना हंसने की वजूहात, तुम्हारी खाली जेब की बदकिस्मतियाँ, तुम्हारे कमरों से खाने की अशिया का गायब हो जाना, शैम्पूज, परफ्यूम्स और ऐसी ही दूसरी चीज़ों का गुमशुदा रहना, असाइनमेंट्स का मुकम्मल ना होना, पढ़ाई एक बोझ लगना, पुरानी किताबों का ना बिकना, नई किताबों के पैसों का बार और कैफे में उड़ जाना, लेक्चर से ज्यादा ध्यान पार्टी में लगे रहना, घर की याद सताना। मुझे कोई इतराज नहीं, मैं तो सब सुनने के लिए दिलो जान से तैयार हूँ। एडी यानी कि साई यूनी का 4 साल पुराना स्टूडेंट है। उसकी तारीख के बारे में मुख्तलिफ बातें गर्दिश करती रहती हैं। कुछ कहते हैं कि जब वो नया यूनी आया था तो कुछ मामलात को लेकर इतना परेशान रहा करता था कि फलां दरख्त के साए में बैठकर रोने लगता था। उसने 1-2 स्टूडेंट्स को अपनी बात सुनाने की कोशिश की, लेकिन कुछ के पास वक्त नहीं था और कुछ का कहना था कि वो बेकार बातों को लेकर परेशान है। अब अगर किसी प्रोफेसर ने उसके आगे की रो में बैठे लड़के को मुस्कुरा कर देख लिया और बादशाह साई को जरा सी तिरछी नजरों से देख लिया तो इसमें रोने की बात क्या है। प्रोफेसर को तो खुद भी मालूम नहीं होता कि वो आखिर क्या कर रहे हैं। और अगर कॉरिडोर में चलते शरारती लड़कियां एकदम से उसके सामने आकर दायरा बनाकर उसे चुटकियां भर कर उसका चश्मा उतार कर भाग भी गईं तो उसे तो एंजॉय करना चाहिए कि ऐसी तितली लड़कियां सिर्फ उसके साथ शरारत करती हैं। मजीद यूनी में चलते फिरते कोई उसे पेन की बारीक नीब चुबो देता है और मतवातिर ऐसा कर रहा है तो ये तो ऐसी कोई खास बात नहीं। वो भी एक पेन खरीद ले, बारीक नीब का, बल्कि पेन ही क्यों, एक छोटा सा खंजर, वरना वो अपने फल काटने वाली छुरी ही बैग में रख कर ले आए। इसमें मसला क्या था आखिर? 6 महीने बाद साई ने महसूस किया कि बहुत सी बातें दूसरों के लिए बहुत मामूली और गैर अहम होती हैं, जबकि वही बातें किसी एक के लिए बहुत अहम और गैर मामूली हो जाती हैं। उसने एक बोर्ड बनाया और उस पर से इट ऑल लिखा और उसे लेकर यूनी में गश्त करता रहा। जब कोई उससे इसका मतलब पूछता तो वो बता देता। पहले उसके से इट ऑल की जरूरत किसी को महसूस ना हुई, बल्कि ये एक मुज़ाहिका खेस ख्याल लगा। जाहिर है हम अपनी बातें अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, वरना खौफ से किसी से भी नहीं करते। वैसे दोस्तों के साथ शेयर कर देने से ही वो BBC न्यूज़ सर्विस की तरह सारे में नशर हो जाती हैं, तो एक अनजाने इंसान के साथ शेयर करने का रिस्क कोई क्यों कर लेगा, बल्कि नतीजे के तौर पर उनका क्या हाल होगा। ना खत्म होने वाली लड़ाइयाँ
اور تاریخی عظیم اسٹوڈنٹس اسکینڈلز کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کا آغاز یعنی انجام، یہی سب نہ۔ لیکن آہستہ آہستہ لڑکے لڑکیاں اس کے پاس آنے لگے، خاص کر وہ جن کی نئی نئی کسی دوست سے لڑائی ہوئی ہوتی یا پروفیسر نے دبے دبے لفظوں میں کلاس میں ان کی بے عزتی کرتی ہوتی۔ خود صرف اسے لطیفے سنانے کے لیے آتے، وہ لطیفے جو بعضاں انہوں نے کلاس میں کریک کرنے ہوتے کہ کلاس ہنسے گی بھی یا نہیں۔ کچھ گروپ کی صورت آتے، سائی دیکھو ہم میں سے کون سب سے زیادہ کیوٹ لگتا ہے۔ سائی انگلی اٹھاتا اور ایک ایک کی طرف اشارہ کر دیتا، یعنی تم پانچوں کیوٹ ہو۔ زیادہ تر اس کے پاس لڑکیاں آتی۔ اب یہ سائی کا اصول تھا کہ برطانیہ، امریکہ بلکہ پورے یورپ کی فوج بھی اس کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑی ہو جاتی تو وہ کسی کا بتایا ایک لفظ منہ سے نہ نکالتا۔ اسے راکٹ سے باندھ کے اڑا دیا توپ کے گولے سے۔ اگر کوئی اسے کچھ بتا گیا ہے، دل کا حال سنا گیا ہے تو بس اب وہ سائی کے سینے میں دفن ہو چکا ہے۔ سوئس بینک کے سبھی پیسے نکال کر بھی اس کے آگے ڈھیر کر دیے جائیں تو بھی اس کا منہ نہیں کھلے گا۔ یونی کے بہت سے اسٹوڈنٹس اسے رازوں کو ایٹم بم کہتے، ایک صرف اس کی زبان کھل جاتی تو وہ برباد ہو جاتی۔ اب کوئی لائبریری کی کتابیں چرا بیٹھا ہے، جیسے لائبریری سے کسی نے کتابیں ایشو کروائیں اور باغ میں بیٹھے یا کینٹین میں کافی چائے پیتے وہ ذرا سی دیر کو اپنی کتابوں سے غافل ہو گیا تو یہ کتاب چور بھائی صاحب یا بہن جی اس غافل اسٹوڈنٹ کو سبق سکھانے کے لیے فوراً لے کر غائب ہو جاتے کہ آئندہ ایسی غفلت نہ برتنا، تمہیں یہ سبق سکھانے کے لیے میں یہ کتابیں ساتھ لیے جاتا ہوں۔ اب جب ایسا سکراتی سبق سکھانے والے کا ضمیر اسے سونے نہیں دیتا یا اسے پولیس کے سائرن کی آوازیں سنائی دیتی ہیں تو وہ سائی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں نے کتابیں چرا لیں، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی سائی، پچھلے 2 ہفتوں سے میں پرنٹ ورک نہیں گیا، کوئی فلم نہیں دیکھی، کرسٹن کی پارٹی میں وہی پرانی شرٹ پہن کر جاتا گیا، میں نے اس کے لیے گفٹ بھی نہیں لیا، گفٹ میں نے اسے دینا بھی نہیں تھا، وہ کون سا دیتی ہے، گفٹ نہ بھی دینا ہو پیسے تو چاہیے ہوتے ہیں نا سائی، جب میں امیر آدمی بن جاؤں گا تو پوری 1 لاکھ کتابیں لائبریری کو چندے میں دوں گا، چلو 2 لاکھ، میرا خیال ہے 4 لاکھ ٹھیک ہے، یونی کی لائبریری بھی تو اتنی بڑی ہے۔ اگلا آتا میں کل رات نشے میں تھا، میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو گھونسا مارا، وہ بیچارہ کوئی غریب افریقی تھا، وہ مجھے میرے کمرے کے بیڈ تک لٹا کر گیا اور دروازہ ٹھیک سے بند کر گیا، اس نے میری جیبیں بھی نہیں ٹٹولی، میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، وہ جلدی مجھے مل جائے گا، میں اسے معاف کر دوں گا، نہیں یعنی میں اس سے معافی مانگ لوں گا۔ مجھے کل رات نیند نہیں آئی، دعا کرنا آج آ جائے، میں زمین پر سو رہا ہوں، بیڈ پر افریقی ڈرائیور سوتا ہے، ہاں آج کل اس کا بھوت ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہتا ہے، وہ مجھے کچھ کہتا نہیں ہے، پھر بھی مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے۔ کوئی اور آتا لیزا میری گرل فرینڈ ہے لیکن مجھے اب اس کی دوستی اچھی نہیں لگتی، میں کیا کروں سائی، لیزا بھی اچھی ہے اور وی بھی اچھی ہے، میں بھی اچھا ہوں، ہم سب اچھی ہیں، پھر میں کیا کروں سائی۔ تو اب یہی سائی اگر جا کر لیزا کو بتا دے کہ پیاری دوست اور ننھی بھولی بھالی لڑکی تمہارا بوائے فرینڈ تمہاری دوست وی کو ہالیڈے ان میں دوبارہ ڈنر کے لیے لے جا چکا ہے، ہاں انہی پیسوں سے جو اس نے گلے میں سوزش کے علاج کا بہانہ بنا کر تم سے لیے تھے، تو لیزا کو اتنی سی بات بتا دینے پر کیا چھوٹا سا کترینہ طوفان لا ڈپارٹمنٹ کی دیواروں سے نہیں ٹکرائے گا۔ پھر سائی لائبریری اسٹاف کے پاس جاتا اور کہتا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی کتابیں چرانے والوں میں سے ایک یہ رین بھی ہے، اسے پکڑو اور جرمانہ کرو، بلکہ یونی سے ہی باہر کر دو، اور یہ بریڈ ڈینیل یہ ہر رات نشے میں دھت ہو کر کسی نہ کسی کو ماراتا ہے، ایک رات وہ دیوار پر بنے کارٹون کو دیر تک مارتا رہا، اگر ریسٹورنٹ کی دیوار ٹوٹ جاتی تو ریسٹورنٹ انتظامیہ یونی پر ہر جانے کا دعویٰ کر دیتی، پیسوں کے لیے نہیں شہرت کے لیے، تو برائے مہربانی اس محمد علی کو سنبھالیں، یعنی ایک سائی کی وجہ سے آتی یونی جرمانہ بھرتی یا یونی خالی کراتی۔
لیکن وہ سائی تھا، سنتا تھا، بتاتا نہیں تھا۔ ہاں تو زیادہ تر اس کے پاس لڑکیاں آتی، جو لڑکی سائی کے پاس بیٹھی نظر آ جاتی اس کے بوائے فرینڈ کو بہت تشویش ہوتی یا اس کے دوستوں کو، اور اگر وہ ساتھ ساتھ ٹیشو سے آنکھیں بھی رگڑ رہی ہوتی تو بس پھر خیر نہ ہوتی، اور سائی بڑی شفقت سے اس ننھی منی چڑیا کے آنسو ٹیشو سے صاف کر رہا ہوتا۔ سائی، میں نے اتنا مہنگا ڈریس لیا، 2 گھنٹے لگا کر میک اپ کیا، تیار ہوئی، بالوں کو کرل بھی کیا، اور اس نے کہا کاش تھوڑے سے ہی صحیح پر تمہارے دانت صاف ہوتے۔ جب تم چھوٹی تھی تو تمہاری ماما تمہارے دانتوں پر لگتا کیڑا کیوں نہیں دیکھ سکی؟ اتنی غافل ماما ہے تمہاری۔ سائی، اسے صرف میرے دانت نظر آ رہے تھے، گلابی میک اپ سے سجی میری آنکھیں نہیں، اور میں تو ہنس بھی نہیں رہی تھی، بول بھی کم رہی تھی، پھر بھی اس کی ماما میرے دانتوں کو ہی گھور رہی تھی۔ پھر کہنے لگی تمہیں دانتوں کا کینسر تو نہیں؟ بیٹھے بٹھائے انہوں نے مجھے میرے دانتوں کا کینسر کروا دیا۔ پھر اس کا بھائی آیا جس کے آتے ہی گھر بدبو سے بھر گیا۔ وہ مجھے دیکھتا رہا اور اس نے مجھے کیا کہا، میرا ایک دوست ہے ڈینٹسٹ، اس نے دانتوں کے پیچیدہ ترین کیس نپٹائے ہیں، وہ تمہارے لیے بھی ضرور کچھ کر دے گا۔ اگرچہ میں اسے ناکام ہوتے دیکھ رہا ہوں پھر بھی وہ منہ کھول کر ہنسنے لگا اور بدبو سے میرا دم گھٹنے لگا۔ پہلے وہ اپنی بدبو کا علاج کیوں نہیں کروا لیتا؟ سائی، ایسی محبت کا کیا فائدہ کہ آپ اس کے سامنے اس لیے کم بولیں کہ وہ پھر سے آپ کے دانتوں کو لے کر بیٹھ جائے گا۔ وہ ہر ملاقات میں میرے دانتوں کا ذکر کرتا ہے، کیوں کرتا ہے وہ ایسا؟ میں اسے چھوڑ رہی ہوں سائی، میں بہت روؤں گی، پر یہ روز روز کے رونے سے اچھا ہے۔ سوسو کرنے، آنسو بہانے اور صاف کرنے کا وقفہ۔ جب میں کیمسٹری کا نوبل انعام لے رہی ہوں گی تو اپنے بدبودار بھائی کے ساتھ بیٹھے مجھے ٹی وی پر براہ راست دیکھتے اسے ضرور دکھ ہوگا، لیکن اس وقت کچھ نہیں ہو سکے گا۔ میری زندگی میں مارک زکربرگ آ چکا ہوگا اور میں اپنا نوبل انعام اسی کے نام کروں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، میں یہی کروں گی۔ یونی میں تو یہ سب چلتا ہی رہتا تھا۔ سنا تھا اینسلم ہال جہاں وہ رہتا تھا اکثر رات کے اسے اٹھایا جاتا اور کمرے میں کہیں رکھا اس کا سی ٹال بورڈ ڈھونڈ ڈھانڈ کر اس کے پاس رکھا جاتا اور پھر اس پر اپنی فرسٹریشن نکالی جاتی۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر یا زمین پر اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہی بیٹھ جاتا اور رو رو کر سنایا جانے والا حال سنتا۔ مجھے گھر جانا ہے سائی، میری ماں کیا کھانے بناتی ہے، یہاں کے کھانوں میں بالکل مزہ نہیں ہے، میری تائی کے ہاتھوں میں تو بالکل ذائقہ نہیں ہے۔ ہفتے میں ایک بار ان کے گھر جاتا ہوں، سارے ہفتے کا بچا ہوا کھانا مجھے کھلا دیتی ہیں۔ پاپا کہتے ہیں تجھے زہر ہی کیوں نہ کھلا دیں، ہفتہ اتوار تو انہی کے گھر رہے گا۔ پاپا جی نہیں، مجھے صرف اپنی ماں کے پاس جانا ہے۔ جلندھر کے رہائشی پرتاپ سنگھ کو رونا بڑا اچھا آتا تھا، بیچارہ سائی بھی رونے لگتا تھا۔ جونی میں سب اتنے اچھے کپڑے پہن کر آتے ہیں، ایک میں ہی کیوں غریب ہوں سائی؟ میرے پاس صرف ایک ارمانی کی جینز ہے، میں کب تک اسے ہی پہنوں؟ میرا آئی فون پرانا ہو چکا ہے، 6 مہینے سے میں نے وہی پرانا ہیئر سٹائل اپنا رکھا ہے کہ مجھے لگنے لگا ہے کہ میں 17ویں صدی کا کوئی جوکر ہوں جسے دیکھ کر بچے بھی نہیں ہنستے۔ آرٹ اسکول کا چارلی، میں پاستا بنا کر رکھ گیا، آیا تو پلیٹ غائب، کمرہ لاک تھا سائی، میں قسم کھا سکتا ہوں کمرہ لاک تھا۔ یہ 5ویں بار ہوا ہے کہ میرا پاستا غائب ہوا ہے۔ سنا ہے اوک ہاؤس میں جن دن کا سایہ ہے۔ وہ پوجا بتا رہی تھی کہ کمرے میں ایک لڑکا ٹھنڈ سے مر گیا تھا اور وہ بھوکا بھی تھا۔ سائی، میں کیسے پتا کروں کہ وہ کس کمرے میں بھوک سے مرا یا ٹھنڈ سے؟ کیا میرے کمرے میں کوئی مجھے کچھ بتاتا ہی نہیں ہے؟ میں انتظامیہ کے پاس گیا تو اس نے بڑے ٹھنڈے لیکن جلے ہوئے انداز میں کہا وہ تو شاید ٹھنڈ اور بھوک سے نہ مرا ہو، لیکن تم یقیناً خوف سے مرنے والے ہو۔ چلو میں تمہارا کمرہ نوٹ کر لیتا ہوں۔ وجے پنڈت کمرہ نمبر 302 اوک ہاؤس۔ بے جا خوف اور خدشات کے باعث کمرے میں مردہ پایا گیا۔ اس کے بھوت سے بچنے کے لیے اپنی ذمہ داری پر کمرہ لیا جائے۔ سن 2014۔ شکریہ۔
میں نے اپنی وارڈروب دیکھی تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے نئے جوتے جو ماما نے میری سالگرہ پر مجھے دیے تھے اور جنہیں میں نے ایک بار بھی استعمال نہیں کیا تھا، وہ تو کوئی 10 بار پہن کر وہاں رکھ چکا ہے۔ اور سائی، میں کس قدر لاپرواہ ہوں، میں نے روز اپنے جوتے کیوں چیک نہ کیے؟ میں کمرہ لاک کرنا کیسے بھول گیا آخر؟ لیکن سائی، آخر کبھی ہم کمرہ لاک کرنا بھول ہی جاتے ہیں نا، ہم سبھی تو مانچسٹر یونی میں جو 12 لڑکے لڑکیوں کے گروپ کو دوست رکھتے تھے یا صرف ایک کو، سائی کی ضرورت کبھی نہ کبھی سب کو پڑتی تھی۔ ایک سننے والا کان سب کو چاہیے ہوتا ہے۔ پروفیسر تک اس کے پاس پائے جاتے۔ سائی سے بات کرنے کے چند طریقے تھے، آپ صرف بولیں، وہ صرف سنیں، زیادہ تو یہی کرتے۔ آپ بولیں، ساتھ وہ بھی بولیں، آپ کی اجازت ہو تو۔ آپ بولیں تو پھر وہ سوالات کرے، آپ بول چکے ہو تو وہ آپ کو اچھی یا جیسی کیسی رائے دے، آپ کی اجازت ہو تو۔ امرا سائی کے پاس 2-4 بار آ چکی تھی، ایک بار جب اسے جاب نہیں مل رہی تھی اور ایک بار جب آلیہ نہیں مل رہا تھا۔ اب کال والے واقعے کے بعد وہ پھر سے اس کے پاس رونے کے لیے آئی تھی، لیکن ایک ہندوستانی لڑکا راما اس کے پاس پہلے سے ہی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جانے لگی تو راما نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روک لیا۔ وہ ہاتھوں کو گود میں رکھے سر جھکائے ایسے بیٹھا تھا جیسے مانچسٹر یونی میں اس کی مہندی کی رسم ادا کی جا رہی ہو۔ آپ ہنس سکتے ہیں لیکن یہی سچ ہے، وہ میری دوست ہے، بہت اچھی دوست، ہاں صرف دوست۔ وہ مجھ سے 1 سال سینئر ہے، یہ اس کا آخری سیمسٹر ہے، پھر وہ چلی جائے گی فرانس۔ اس نے کہا کہ میں فرانس آ سکتا ہوں اس سے ملنے۔ ہاں میں چلا جاؤں گا اس سے ملنے، 1 سال بعد جاؤں گا، پھر شاید 5-6 سالوں بعد جاؤں، پھر شاید 8-10 سالوں بعد، پھر میں بوڑھا ہو جاؤں گا اور ظاہر ہے پھر میں مر جاؤں گا۔ ظاہر ہے ہمیں مرنا بھی تو ہوگا نا۔ شاید وہ بھی کبھی آئے اتر پردیش مجھ سے ملنے، میں اسے اپنا گاؤں دکھاؤں گا۔ لیکن سائی، یہ سب سوچتے میں رونے جیسا کیوں ہو جاتا ہوں؟ اور سائی، وہ ابھی گئی نہیں اور میں ابھی سے اسے بری طرح سے یاد کرنے لگا ہوں۔ ابھی تو وہ میرے پاس ہی ہے، اسے دیکھ کر مجھے رونا آتا ہے۔ یہ اس کا آخری سیمسٹر ہے، پھر میرا بھی آخری سیمسٹر آ جائے گا، میں بھی چلا جاؤں گا۔ مانچسٹر میں مل کر دنیا میں بکھر کر ہم کھو جائیں گے نا سائی۔ امرا گود میں ہاتھ رکھے آنکھوں کی نمی چھپانے کے لیے سر جھکائے بیٹھے اتر پردیش کے راما کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی انتہا بھی بتا سکتا تھا کہ اس لڑکی کے چلے جانے کے بعد وہ سیدھے سیدھے مر جائے گا۔ اسے روک لو راما، سائی کو مشورے کی اجازت دی گئی۔ روک لینا اتنا آسان نہیں، وہ فرینچ ہے، خاندان کے نام پر اس کے پاس ایک ماں اور ایک ستیلی بہن ہے۔ اس کی ماں بیلے ڈانسر رہ چکی ہے۔ میرا خاندان، میں، کوئی ترکیب نکالو لیکن روک لو اسے۔ وہ گئی تو تم بھی اپنی اصلی حالت میں نہیں رہ پاؤ گے، تم مر جاؤ گے راما۔ اپنے زندہ رہنے کے لیے کچھ کرو۔ امرا ایک ٹک راما کو دیکھ رہی تھی، جس فرینچ لڑکی کی وہ بات کر رہا تھا۔ کافی مہینوں سے گاہے بگاہے شلوار قمیض ساڑی چولی میں مربوط نظر آ رہی تھی، ماتھے پر چھوٹی سی بندی بھی لگا لیتی، مننے سے بالوں کو چوٹی کی صورت گوندنے کی کوشش کرتی۔ جس قصے کو راما بیٹھا رو رہا ہے، ایسے ہزاروں قصے مانچسٹر کی دھرتی سے شروع ہو کر ختم بھی ہو جاتے تھے، اور صرف خوش قسمت ہی ہوتے تھے جو آہیں اور یادیں نہیں ایک دوسرے کا ساتھ لے کر نکلتے تھے۔ مختلف ملکوں، سماجوں، روایتوں کے حامل اسٹوڈنٹس کا ایک جگہ اکٹھے ہو کر پڑھنا، دوست بننا، محبت میں مبتلا ہو جانا اور روایات کے نام پر الگ ہو جانا، اور پھر بڑھاپے میں آہیں بھرنا، یہ سب کڑوی ہی صحیح لیکن حقیقت تھی۔ راما کے بارے میں سوچتے اس نے اپنی نیند گنوا لی۔ وہ اپنی بات بتائے بغیر ہی پلٹ آئی تھی۔ کتابوں والے واقعے کو بمشکل چند دن ہی گزرے تھے کہ صبح وہ یونیورسٹی آئی تھی اور اپنے کلاس کے لیے جا رہی تھی کہ اس کے قریب سے گزرتی ایک لڑکی نے اسے روک لیا۔ ہے، تمہارا جوتا بہت خوبصورت ہے، کہاں سے لیا ہے؟ وہی عظیم عادت، تعریف پر پھول جانا۔ تو وہ بھی جھٹ پھول سی گئی اور بھول ہی گئی
اپنے اسٹور سے جہاں میں کام کرتی ہوں. بہت خوبصورت ہے. اگر تمہیں برا نہ لگے تو میں پہن کر دیکھ لوں. میں آؤں گی تمہارے اسٹور اسے لینے. ہاں کیوں نہیں. اس نے جھٹ جوتا اتار کر اس کے آگے کیا اور اس گلابی اسکرٹ اور گلابی گالوں والی لڑکی نے جوتے کو پہننے کے بجائے اسے جھٹ اٹھایا اور یہ جا وہ جا. امرا حیرت زدہ سی اسے آوازیں ہی دیتی رہ گئی، لیکن وہ رکی نہ پلٹی. لیکن رک رک کر چلتا کوئی اور اس کے پاس آ رہا تھا. کون؟ بوجھیے کون؟ کارل. اور کون؟ اس کے ہاتھ میں اس کا گلابی جوتا تھا. یہ آج کے دن کے لیے میرے پاس رہے گا، تمہاری یاد دلائے گا. جوتا اس کے آگے لہرا کر وہ چلا گیا. ہاں وہ ہنٹ تو دے کر گیا تھا کہ وہ آئے گا، بھلے سے وہ تفصیلات دے دیتا ہونا یہی تھا. اوف. اس نے آس پاس دیکھا. بامشکل ایک جوتے سے چلتی بینچ پر بیٹھی شرمندگی تھی کوئی. یہ کارل اس کی جان کو آ گیا تھا. اب ایک جوتے کے ساتھ وہ اندر جا سکتی تھی نہ باہر. اس نے ویرا کو فون کیا لیکن اس کا فون بند تھا. وہ کلاس میں جا چکی ہوگی. اینون کا بھی بند تھا. سردی کے دن تھے. زمین پر پیر رکھنے کے لیے جرأت چاہیے تھی اور پھر یوں لنگڑا کر چلنا. ناچار وہ اٹھی اور دوسرا جوتا بھی اتارا اور صرف جرابوں کے ساتھ چلتی بس اسٹاپ تک آئی. اور کیا جی کارل. وہ اس کے پیچھے پیچھے اس کی تصویریں لے رہا تھا. بس آ کر ہی نہیں دے رہی تھی. وہ اسٹاپ پر صرف جرابوں کے ساتھ ننگے پیر برف پر کھڑی تھی. دوسرا جوتا ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا. اس نے گھور کر کچھ دور موجود کارل کو دیکھا. اس کے جی میں آئی کہ ہاں بس اب اسے قاتلہ بن جانا چاہیے. اگر اب بھی نہیں بنے گی تو آخر کب بنے گی؟ کارل کا خون اس پر جائز تھا. اسے ساری زندگی اتنی کوف اور شرمندگی نہیں ہوئی تھی جتنی یونی سے ایسے آتے اور 5 منٹ بنا جوتوں کے ایسے کھڑے رہنے سے ہو رہی تھی. تیزی سے اپنی کلاس کے لیے بھاگتے اسٹوڈنٹس بھی گردنیں موڑ کر اسے دیکھنا نہیں بھول رہے تھے اور ہنس بھی تو رہے تھے. گھر آئی، جوتا تبدیل کیا. کیوں آ گئی اتنی جلدی؟ نشستگاہ میں ٹی وی دیکھتے لیڈی مہر نے پوچھا. میرا جوتا. غصے کی شدت سے وہ اتنا ہی کہہ سکی. کیا ہوا جوتے کو؟ ٹوٹ گیا؟ ایک منحوس انسان ہے یونی میں، وہ لے کیا؟ وہ چیل کوا ہے کیا؟ وہ ہنسی. نہیں، ڈائن تو فیمل نہیں ہوتی امرا، وہ میل ڈائن ہے. وہ انہیں بتانا چاہتی تھی یہی ہے وہ جو اس کے اور آریان کے درمیان ایسی دوری کا باعث بنا ہے. یہ بات وہ اکثر خود کو تسلی دینے کے لیے سوچ لیا کرتی تھی. اپنے کیے کا الزام ویرا اور کارل پر ڈال دیا کرتی تھی، جبکہ ویرا اور کارل سے زیادہ وہ خود قصوروار تھی. جب وہ یونی آئی تو اس کی پہلی کلاس ہو چکی تھی. باقی کی کلاسز لے کر وہ واپس جا رہی تھی کہ بندر کی طرح کلا بازیاں لگاتا وہ اس کے سامنے آیا. یہ لو اپنا جوتا. اس نے جوتا آگے کیا جس کے گلابی چمڑے کو بلیڈ سے لمبی لمبی لکیریں دے کر کاٹ دیا گیا تھا اور اس کی جھالر سی بن گئی تھی. اب اس جوتے کو کسی ریسرچ کے لیے تو استعمال کیا جا سکتا تھا کہ اس کی ابتدائی شکل آخر کیا رہی ہوگی، لیکن پاؤں میں پہننے کے لیے ہرگز نہیں. یہ ممکن ہی نہیں تھا. اچھا جوتا تھا لیکن زیادہ قیمتی نہیں تھا. تم مارکیٹ سے نیا لے لینا. وہ تیزی سے اس سے آگے چلنے لگی، ورنہ آج اسے قاتلہ بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا. تم اب تک کہاں تھی؟ امرا دی مینڈکی. ٹر میں کب سے ہوں اس یونی میں، تم تب سے کیوں نہیں آئی؟ اب سوچتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے کہ کیسے بیکار اور فضول گئے وہ سب سال. بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے. لیکن اب تو تم یہاں ہی ہو نا. مجھے وقت کو جمع اور ضرب دینا آتا ہے. اور دیکھو تمہاری جتنی بھی دوستیں ہیں اور بہنیں، جیسا کہ میں نے سنا ہے ایشیا میں بہت بڑے بڑے خاندان ہوتے ہیں، یعنی تمہاری 6 7 8 10 بہنیں ہیں. ہاں جو بالکل تم جیسی ہیں. انہیں بھی مانچسٹر بلا لو. اسی یونی میں کچھ بھی کر کے فنڈز اکٹھے کر دوں گا تاکہ انہیں آنے میں آسانی رہے. لیکن برائے مہربانی تم اپنے جیسی ایک کاربن کاپی کو یہاں لے آؤ. وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے مزے سے ایسے باتیں کر رہا تھا جیسے
दोनों में किताब बदल दोस्ती हो। जी, पंजाब की दुपट्टा बदल दोस्ती को मैंने मैनचेस्टर में किताब बदल दोस्ती का नाम दे दिया है। ठीक किया ना? अमरहा रुकी और शरारे उगलती आंखों से कार्ल को देखा। कार्ल भी रुक गया और बहुत मजे से अमरहा को देखने लगा। फिर अपनी नाक पर उंगली रख ली। तुम एक्समैन सीरीज में काम करती रही हो क्या? ये देखो, मेरी खाल जलकर फट रही है। अमरहा ने कानों में ईयरफोन लगाया और म्यूजिक तेज कर दिया। कार्ल का कहका उसकी पुष्ट पर देर तक फजा में मुंतशिर रहा। घर वापसी पर बस में बैठकर उसने ऐसे दांत पर दांत जमाए जैसे उन दांतों तले कार्ल की गर्दन हो। तो क्या सोच रही थी वो? काश मैं भी कार्ल जैसी होती या वीरा जैसी। फिर ईंट का जवाब पत्थर से देती, दो बदू जंग होती। अल्लाह जी, मेरे भी जहन में कोई तरकीब डाल दें कि उस कार्ल फाल शाल को ही सब अदा किया हुआ है। कार्ल आलियान से मुतल्लिक धमकी देखकर तकरीबन गायब ही हो गया था। शायद वो आलियान को ढूंढता रहा था और जब आलियान वापस आ गया था तो दोबारा अमरहा से उसका टकराव नहीं हुआ था। अपनी आदत से मजबूर होकर वो उसे लाइब्रेरी में छेड़ बैठा और अमरहा ने फिर से जैसे उसे खुद को तंग करने का आंदिया दे दिया। वैसे भी उसके बारे में मशहूर था कि उल्टे काम किए बिना उसे नींद आया करती थी, ना उससे खाना खाया जाता था। उसके इंसानी ढांचे में सुपर स्प्रिंग फिक्स थे जो उसे किसी पल चैन से रहने न देते। ये स्प्रिंग इस कदर करामत थे कि 10 कदम इंसानों की तरह चलने के बाद वो 11वें कदम पर छलांग या छलांग नुमा चाल जरूर अपना लेता। आते जाते स्टूडेंट्स के हाथों से खाने की चीजें उचक लेना तो उसके बाएं हाथ की छोटी उंगली का काम था। यानी 2 हाथों से बर्गर पकड़े मुंह खोले खाने वाला एक बड़ी सी मजेदार सी बाइट लेने के चक्रों में है। और जब वो कुतरता है तो उसे मालूम होता है कि बर्गर तो हाथ में रहा ही नहीं। ऐनी शाहिदीन बर्गर शिकार की तरफ हंस कर देखते हैं और इशारे से बताते हैं कार्ल। अब बर्गर शिकार कार्ल को बमुश्किल ढूंढता है, उसके पास जाता है और शर्म दिलाता है तो उल्टा कार्ल उसे इंतजामिया के पास जाने की धमकी देता है कि आखिर एक बिजनेस स्टूडेंट पर ऐसा घटिया इल्जाम कैसे लगाया जा सकता है। रात को वीरा आई अपनी हंसी दबाती। ये क्या है? उसने मोबाइल उसके आगे किया। वहाँ उसकी बस स्टॉप पर नंगे पैरों खड़ी तस्वीर थी और उन्वान कुछ ऐसे था, मैनचेस्टर में 100 साल सर्दी का रिकॉर्ड टूटने पर दौरे जदीद की नेल्सन मंडेला का नंगे पैरों एहतजाज। वीरा कारपेट पर पेट पकड़े अफगान बिल्ली की तरह लोटपोट हो रही थी। हंसी की ज्यादती की वजह से उससे बात भी नहीं की जा रही थी। थप्पड़ खाने के बाद आज वो उसके कमरे में आई थी और ऐसे लोटपोट हो रही थी। अमरहा वीरा को देख रही थी। शायद वाकई आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाए। कार्ल फिर से पहले जैसा कार्ल बन गया था तो आलियान भी पहले जैसा हो ही जाएगा। अमरहा मोबाइल हाथ में लेकर बैठ गई और बस बैठी ही रह गई। कार्ल ने आधी यूनी को अपने फेसबुक अकाउंट में उसकी तस्वीर पर टैग कर दिया था। अमरहा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आधी यूनी के ख्यालात उस नादिर और नायाब तस्वीर के नीचे पढ़ती। अपनी ऐसी मुजाहिका खेल तस्वीर देखकर ही उसकी आंखों में मिर्ची सी भर गई थी। उसे रोना भी आ रहा था और वीरा को देखकर हंसी भी। वीरा पागल हो जा रही थी। वो जिंदगी से भरपूर गुब्बारे छोड़ और फोड़ रही थी। चीनी ब्रेड के बाद से अमरहा मुस्कुरा नहीं सकी थी। उसे यकीन था कि अब वो ताउम्र नहीं हंस सकेगी, लेकिन वीरा की हंसी जैसे उसे इशारा दे रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। एक ना एक दिन आखिर सब ठीक हो ही जाता है। तुम जानती हो मैनचेस्टर ने तुम्हें क्या तोहफा दिया है? अपनी हंसी की चक्कर रेल को बामुश्किल रोक कर वीरा बोल पाई, कार्ल, तुम्हें कार्ल से नवाजा गया है। खुश किस्मत हो तुम। खुली खिड़की से आती ठंडी हवा ने अमरहा को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। अब उसे ये हवा नरम लगी, सरगोशियां करती। उसके दिल को थोड़ा करार सा आया, सुकून की एक लहर उठी। मैनचेस्टर यूनी में तालीमी दौरानिये से मुतल्लिक जो डायरीज हम लिख रहे हैं ना अमरहा, वो सब एक तरफ होंगी,
لیکن جو یادیں تمہاری اسٹوڈنٹ ڈائری میں رقم ہوں گی نا، وہ نوبل پرائز وننگ ہوں گی۔ تم اپنے پوتے پوتیوں کا ہنسا ہنسا کر مار ڈالو گی۔ ہر طرح کی یادوں سے تم مالا مال ہو چکی ہو۔ کتنی خوش قسمت ہو نا تم، مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچتی ہو کہ آؤ مجھے ستاؤ رلاؤ۔ ہنستے ہنستے ویرا کو پھندہ لگ گیا تو امرا نے جھک کر اس کی کمر میں زوردار گھونسا مارا۔ ویرا منہ کھول کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ کیوں مارا، وہ بھی اتنی زور سے۔ کچھ تمہاری ڈائری میں بھی لکھا جانا چاہیے تھا، میں تمہارے پوتے پوتیوں کو بور ہوتے نہیں دیکھ سکتی، امرا نے معصومیت سے کہا۔ ویرا نے اس کے بال مٹھیوں میں بھر لیے اور اس کے سر کو جھٹکے دینے لگی۔ یہی کام امرا نے کیا۔ دونوں کارپیٹ پر لوٹ پوٹ گتم گتا ہوئی۔ میرے پوتے پوتیاں بور نہیں ہوں گے، میں انہیں تمہارے قصے سنا ہنسا ہنسا کر خوش گفتار گرینڈ مدر ہونے کا خطاب حاصل کر لوں گی۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ چپکے رہا کریں گے۔ گرینڈ ماں پلیز اس امرا دی لوسٹ ڈک کی باتیں سنائے نا، جو لاہور والوں کو چھوڑ کر مانچسٹر والوں کو ستانے آئی تھی۔ میں بھی تمہارے قصے سنایا کروں گی۔ جنجر بال، فکر نہ کرو۔